अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अंजुम अत्ता और इटली से आपसे मुखातिब हूं और नए दोस्तों के लिए तारुफ दे रहा हूं कि पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, आज एक सच्चा वाक़या आपके लिए मैं लेके आया हूं और ये वाक़या मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान मुल्तान से, उन्होंने मुझसे शेयर किया है, जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये वाक़या है एक मियाँ और बीवी का, जो शादी से पहले कॉलेज में पढ़ती थी लड़की अपनी सहेलियों के साथ, और पढ़ाई के साथ साथ वो एक ब्यूटिशन का कोर्स भी करती थी, जैसे लड़कियां ब्यूटिशन का कोर्स करती हैं। और जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो एक कॉलेज में उस वक़्त पढ़ता था। बहरहाल, जैसे ही उनकी तालीम ख़त्म हुई, एक दूसरे के आने जाने उनके घर वालों के बढ़े और उनमें एक जो रिश्ता था प्यार और मोहब्बत का, वो कायम हो चुका था। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, दोनों तरफ से बड़ी खुशियां मनाई गईं। उसके बाद घर गृहस्थी शुरू हो गई। घर गृहस्थी शुरू होने के बाद बताता है कि बड़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले साल एक खूबसूरत सी बेटी दी, तो बहुत खुश हुए साहब, खाविंद भी बहुत खुश हुआ और तमाम रिश्तेदार बहुत खुश हुए। इसके बाद खुदा का करना कि उसके बाद अगले साल फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा बेटी दे दी। तो जब दोबारा बेटी दी तो ससुराल वाले भी कुछ उनके मुंह बनने लगे और कुछ खाविंद का मुंह भी बनने लगा कि भाई अब के तो बेटा आना चाहिए था, ताकि हमारे जोड़ी पूरी हो जाती बेटी और बेटे की। लेकिन कुदरत के काम थे। बहरहाल फिर अल्लाह ताला की रहमत, तीसरे साल फिर बेटी आ गई। अब तो बहुत ही एक मातम का सा समा उनके घर में हो गया, क्योंकि वो बेटे के ख्वाहिशमंद थे। उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत आई, चौथे साल फिर बेटी पैदा हो गई। अब जो है घर में झगड़े फसाद शुरू हो गए। उस लड़की को बहुत डिग्रेड करना शुरू कर दिया, उसको इज़्ज़त नहीं मिलती थी और ताने शुरू हो गए सास के, नंद के, कि जी इसके तो बेटियां ही पैदा होती हैं, ये तो मनहूस है, हमारी नस्ल नहीं चल पाएगी। खाविंद जो था, जो इश्क करता था, मोहब्बत करता था उससे, उसने माथे पे आंखें रख ली। वो इश्क मोहब्बत का भूत उतर गया और 4 बेटियां होने के बाद उसे वही बीवी, जिसे वो बहुत खूबसूरत और सितारे तोड़ के ला के देने के वादे करता था, वो सारे ख़त्म हो गए और वो उसे जहर लगने लग गई। बहरहाल इसी असना में, झगड़ों फसाद में, अल्लाह ताला ने उन्हें फिर खुशी दिखाई और उनके घर में 5वीं बेटी पैदा हो गई। अब जब 5वीं बेटी पैदा हो गई तो वो लड़का और उसके ससुराल वाले सॉरी वो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अब के बेटी हुई तो हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। तो वही हुआ, बेटी के पैदा होते ही वो खाविंद जो था वो अस्पताल देखने तक भी नहीं गया उसको, और उसने दूसरी शादी का अरेंज किया। जब उसकी बीवी घर वापस आई तो उसने कहा कि भाई बात ये कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे एक औरत मिल गई है जिससे मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वो औरत बड़ी अच्छी है और बड़ी अच्छी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, तो ये है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अब क्योंकि 5 बेटियां हो गई थी, वो औरत बेचारी बड़ी अफसरदा, और उसने बड़ी कोशिश की, वो रोई पीटी कि खुदा का वास्ता ऐसे नहीं करो, ये अल्लाह की देन है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं, जिससे चाहते हैं वो देते हैं। लेकिन वो आदमी बज़िद रहा और झगड़ा करता रहा। आखिरकार उसने अपनी मनमानी की और वो उस पहली बीवी का जो कुछ भी माल था, सोना, जेवर और चीज़ें, वो लेकर, वो उसको छोड़कर और वहाँ से वो चला गया, और कोई अता पता देकर नहीं गया कि वो कहाँ गई। उस लड़के की जो माँ थी वो भी उसके साथ ही चली गई, और जिस घर में वो रहते थे वो पहले से ही किराए का मकान था, इसलिए बहुत परेशान हुए वो लोग। और
اور یہ بات جو ہے بہت زیادہ افسوسناک اور پریشانی کے اندر چلی گئی۔ اب وہ عورت اکیلی رہ گئی، ان کے گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، بہت پریشانی کا حال، کیونکہ پیسوں کا واحد ذریعہ وہ خاوند ہی تھا، وہ چلا گیا۔ اب ان کے دن رات جو تھے بڑے پریشانی کے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی محلے دار کوئی ہیلپ کر جاتا تھا تو کر جاتا تھا۔ ایک دن ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں کوئی راشن بھی نہیں تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم باہر چلتے ہیں، جیسے لنگر وغیرہ بٹتے ہیں، نیازیں وغیرہ بٹتی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو وہ باہر نکل گئے، وہاں جا کے ایک لنگر پہ سے انہوں نے کھانا کھایا، جہاں پہ کچھ چیزیں بٹ رہی تھی۔ بچوں نے، جو بچی ہیں بیچاری اسکولوں میں پڑھتی تھی، انہوں نے فقیروں کی طرح وہاں بیٹھ کے وہ لنگر کھایا۔ وہ عورت وہاں بیٹھ کے روتی رہی۔ خیر اس دن وہ کھا کے واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر وہ پریشان تھے کہ اب کیا بنے گا۔ وہ پھر ماں اور بیٹیاں نکلی۔ اچانک سڑک پہ جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں پہ کام ہو رہا تھا، جیسے کھیتی باڑی کے اندر یہ فصلیں کاٹتے ہیں یا وہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، اپنا یہ کھیتی باڑی کے اندر جو بھی ہیلپ ہوتی ہے، کٹنگ، اپنا فصلیں کٹتی ہیں، گٹھے بنتے ہیں، اس کے اندر عورتوں کا بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ چلی گئی۔ اس کی بیٹی یہ کہنے لگی کیوں نہ ہم ان سے مزدوری کا پوچھ لیں۔ تو اس ماں نے دیکھا، اس نے کہا ہاں بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، میں مزدوری کا یہاں پوچھ لیتی ہوں۔ وہ وہاں پہ گئی، جا کے وہاں کے جو کسان تھے ان سے کہا بھائی مجھے بھی کوئی مزدوری دے دو، میں بھی یہاں فصلیں کاٹ لیا کروں گی اور یا سبزیاں توڑ لیا کروں گی اور ہمارا گزارا چل جائے گا۔ خیر وہ بہت نیک انسان تھا، اس نے بچوں کو دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیوی آپ کر لیا کرو آ کے۔ وہ روزانہ وہاں کام کرنے لگی، روزانہ اب اس کو شام کو مزدوری مل جاتی اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ مزدوری کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، تو بعض اوقات قدرت ایسے واقعات کر دیتی ہے۔ سڑک پار کرنے لگی تو اچانک ایک گاڑی کے آگے آ گئی، گاڑی اس سے ٹکرائی، بچاتے بچاتے پھر بھی وہ عورت ٹکرا کے گر پڑی۔ جب وہ گری تو جو گاڑی کے اندر گاڑی چلا رہی تھی وہ عورت تھی اور ساتھ اس کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر گاڑی رکی، انہوں نے جلدی سے اتر کر گاڑی پہ سے اس لڑکی کو، اس عورت کو اٹھایا۔ تو جیسے ہی اس کو اٹھایا، اس کے کافی چوٹ ووٹ لگی ہوئی تھی، خیر اس کو انہوں نے گاڑی میں ڈالا اور فٹافٹ ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کے شکر ہے کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، اس کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ جب مرہم پٹی کرائی گئی، اس کو صحیح طرح ہوش آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، جس عورت نے اس کو اٹھایا تھا جب اس کا دوپٹہ ہٹایا، کیونکہ وہاں بہت دوپٹہ وغیرہ لپیٹ کے رکھا جاتا تھا، تو دیکھا کہ وہ جو جس نے ٹکر ماری تھی وہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی، کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ قدرت کے اتفاق دیکھیں کہ وہ اس کی دوست تھی کالج لائف کے ٹائم کے اندر۔ تو جب جسے چوٹ لگی تھی اس نے کھول کے دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس نے کہا ارے رفیہ تم؟ اس نے کہا ہاں سلیمہ تم؟ اس نے کہا ہاں ہم تو۔ کہنے لگی تم یہاں کیسے، کیا ہوا، یہ کس طریقے سے تم سڑک پہ آ گئی اور اچانک؟ اس نے پھر اپنی کہانی اس کو بتائی کہ ایسے میرا خاوند 5 بیٹیوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ گیا اور میں یہاں کھیتوں میں کام کرتی ہوں اور بس اسی سوچوں میں جا رہی تھی کہ تمہاری گاڑی کے نیچے آ گئی۔ خیر انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ان کا وہاں اسی شہر میں آفس تھا، وہاں لے گئی، وہاں بڑی عزت سے اسے بٹھایا، کھلایا پلایا۔ تو اس نے کہا ایسا تم تو بڑی پڑھی لکھی ہو اور تم نے تو بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا ہے، تم اس مزدوری میں کیسے؟ تم کیوں نہیں اپنا بیوٹیشن کھول لیتی، اپنا تم جیسے تمہیں کام آتا ہے لیڈیز کا وہ کرو۔ اس نے کہا رفیہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، میں بیوٹی پارلر کیسے کھول سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا اس چیز کی فکر نہیں کرو، تم میری بڑی اچھی دوست رہی ہو اور مجھ پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا کاروبار ہے اور میں تمہیں وہ پیسہ دوں گی
اور جب تم کمانے لگ جاؤ تو مجھے واپس دے دینا۔ اس نے کہا اگر ایسا کرتی ہو تو بڑی مہربانی۔ خیر اس نے جناب، اس دوست نے اس کو ایک بیوٹی پارلر کھول کے دیا، جس کے اندر اس عورت نے کام کرنا شروع کیا، اور کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی اور بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا تھا، دن بدن وہ ترقی کرتی چلی گئی۔ مختصر بات، جب وہ ترقی کر گئی، اس کا کھانا پینا بھی صحیح ہو گیا، اس کے بچے بھی صحیح پلنے لگے، اس کی پڑھائی بھی شروع ہو گئی، تو ایک دن اس نے ایک رقم کٹھی کی، لفافے میں ڈالی اور اپنی دوست رفیہ کے آفس میں پہنچ گئی بڑے اچھے لباس میں، اور اس سے جا کے وہ رقم اس نے واپس کری۔ اس نے کہا رفیہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے جو مجھے رقم دی تھی، آج میری زندگی جو ہے اپنے ٹریک کے اوپر آ گئی۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے برے وقت میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا وقت اچھا کر دیا، میں خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جب باہر نکلی اس دفتر سے، سڑک پہ جا رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی کو 2-3 لڑکے جلدی پکڑ کر گاڑی میں داخل کر رہے ہیں، ایمبولینس کے اندر۔ وہ جب قریب پہنچی تو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی، قدرت کا معاملہ دیکھیں کہ جسے وہ ایمبولینس میں ڈال رہے تھے وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کا خاوند تھا، جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کافی عرصے پہلے۔ خیر اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی اس کی طرف دیکھتے اسے آواز دی۔ اس نے کہا سلیمہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، میں بڑی اذیت میں ہوں۔ خیر کیونکہ اس کا خاوند تھا، اچھے اور برے وقت میں ہمارا مذہب یہی نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو چھوڑ جاتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ خیر وہ اس کے ساتھ ایمبولینس میں گئی، وہ ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل پہنچ کے جب اس کا چیک اپ وغیرہ کرایا گیا اور اس سے بات چیت ہوئی، تو اسے پتہ یہ لگا کہ وہ خاوند جس عورت سے اس نے شادی کی تھی، وہ اس کو دھوکہ دے کے اس کا سونا زیور اور جو بینک بیلنس تھا وہ لوٹ کے وہ چلی گئی تھی۔ اور اسی تکلیف کے اندر، اسی ٹینشن کے اندر اس پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور وہ بڑے عرصے سے فالج کی لڑائی لڑ رہا تھا اپنے گھر کے اندر، اور وہ منہ دکھانے قابل بھی نہیں رہا تھا پہلی بیوی اور بیٹیوں کو۔ تو وہ فالج کے اندر اس کے ہاتھ پیر مڑ چکے ہوئے تھے، نہ وہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا، اور یہ اس کو بڑا سویئر اٹیک آیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، اور جلدی سلیمہ نے جو اس کی بیٹیاں تھیں ان کو بھی بلوایا کسی طریقے سے ہاسپٹل، اور ان کی باپ سے ملاقات کروائی، اور اس باپ نے ہاتھ جوڑ کے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، اور اس نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی، اور اس کے بعد وہ اسی فالج کے اندر اسے ہارٹ اٹیک کی کنڈیشن بنی اور وہ ہاسپٹل میں مر گیا۔ دوستو یہ واقعہ مجھے بھیجا تھا، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ملتان سے، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ رحمت سمجھو۔ بیٹی رحمت ہوتی ہیں، اور وہ اپنا رزق لے کے آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرتا ہے، اور بیٹی اور بیٹے کا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے واقعے کے ساتھ آپ کو پھر ملوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ کو سلام میری طرف سے۔